शादी करोगी? एक घुटने के बल ज़मीन पे बैठा वो शरबती आंखों में मोहब्बत का जहां लिए सामने खड़ी लड़की से मुखातिब हुआ, जिसके लबों पे फैली मुस्कुराहट सिमटती चली गई थी। बाल की लट कान के पीछे उड़सता हाथ साकित होते पहलू में गिरा था। नहीं, मैं नहीं करूँगी तुमसे शादी ज़ावियार। वो लड़की नफ़ी में सर हिलाते संजीदगी से गोया हुई। ज़मीन पे बैठा खूबरू मर्द ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। आंखों में उलझन लिए उसने अपने सामने खड़ी अपनी महबूबा को देखा, जिसे उसने दिल की तमाम गहराइयों से चाहा था। क्या कह रही हो सनम? क्यों नहीं करोगी तुम मुझसे शादी? हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। ज़ावियार ने उसका हाथ थामते संजीदगी से दरियाफ्त किया। उसके चेहरे पर परेशानी भरे तासुरात डेरा जमाए हुए थे। सनम का मना करना उसके दिल पर चाकू से वार कर गया था गोया। मोहब्बत? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती ज़ावियार। सनम अपना हाथ उसके हाथ से आज़ाद करवाते हुए संग दिली का मुजाहिरा कर गई। ऐसा नहीं है, तुम मोहब्बत करती हो मुझसे। हम इतना अरसा साथ रहे हैं, एक दूसरे के साथ इतना वक्त गुजारा है, साथ में मोहब्बत भरी यादें बनाई हैं। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? ज़ावियार हज़ियानी हो उठा था। सनम के बाजू जकड़े वो उसे झंझोड़ते हुए बोला, ज़ावियार होश में आओ। नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। कुछ वक्त तुम्हारे साथ क्या बिता लिया, तुम तो इसे मेरी मोहब्बत समझ बैठे। मैंने कभी तुमसे इजहार नहीं किया कि क्या मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सनम अपने बाजुओं से उसके हाथ झटकते दबा दबा सा चिल्लाई। वो सड़क किनारे खड़े थे। आते जाते लोग उनकी बुलंद आवाज़ पर उनकी जानिब मतवज्जा हो चुके थे। मोहब्बत नहीं करती थी तुम? फिर क्यों मेरी किसी और लड़की से बात करने पर जल जाया करती थी? क्यों मुझसे फरमाइशें करती थी, तहाइफ लेती थी? क्यों मुझे ख़ास महसूस करवाती थी? क्यों मुझे यूँ महसूस करवाती थी कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ? ज़ावियार की आवाज़ बुलंद हुई। सनम ने लब भींचे उसे नागवारी से घूर के देखा। ज़ावियार, तुम कोई पहले शख्स नहीं हो जिसे मैं इस तरह से ट्रीट करती हूँ। मेरे और भी दोस्त थे, मैं उन्हें भी इसी तरह से ट्रीट करती रही हूँ। और रही बात तुम्हारे तोहफ़ों की, तो वो तुम खुद मुझे देते थे। मैं अगर फरमाइश करती भी थी तो तुम मना कर देते, मत देते। तुम खुद मुझ पे अपनी दौलत लुटाते थे। मैंने कभी तुम्हें मजबूर नहीं किया। सुना तुमने? ये पागलपन बंद करो। मुझे आना ही नहीं चाहिए था तुमसे मिलने। मुझे पता होता तुम शादी करना चाहते हो, मैं तुमसे हर ताल्लुक़ तोड़ लेती। सनम शदीद गुस्से के आलम में गोया हुई। ज़ावियार ने नफ़ी में सर हिलाते नम नज़रों से उसकी जानिब देखा। तुम नहीं करती थी मोहब्बत, लेकिन जानती तो थी कि मैं करता हूँ। मेरे बढ़ते कदमों को क्यों नहीं रोका तुमने? क्यों बढ़ावा दिया तुमने मुझे? या मैं यूँ कहूँ कि यही तुम्हारा असल है? पैसों की खातिर किसी भी हद तक गिर जाना, किसी भी इंसान को अपने झांसे में फंसाते उसे यूँ छोड़ देना। ज़ावियार ने नम आवाज़ में सनम से पूछा, जो मर्जी समझना है समझ लो। सच यही है कि मुझे तुमसे मोहब्बत ना थी, ना है, और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सनम पे ना उसकी नम निगाहों का असर हुआ था, ना आवाज़ का। वो सफाकी से कहते पलटी जब ज़ावियार ने उसका हाथ जकड़ा। प्लीज़ सनम, मत करो इस तरह। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे यूँ मत छोड़ो। हम दोनों साथ खुश रहेंगे, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। मेरा दिल कहता है तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। प्लीज़ सनम। वो उसका हाथ जकड़े फरियाद कर रहा था। सनम ने बिना पलटे दांत पीसे। किस मुसीबत में फंस चुकी थी वो। मैं नहीं करती तुमसे प्यार, क्यों नहीं समझ आता तुम्हें? सच सुनना है? सुनो, मैं सिर्फ पैसों की खातिर तुम्हारे साथ थी, समझे? अब जाओ यहाँ से। सनम पलटते उसकी जानिब देखते सफाकी से कहते, उसके सीने पे हाथों का दबाव देते उसे धक्का दे गई। सनम! ज़ावियार चीखते हुए अपना तवाज़ुन ना संभालते उससे 2-3 कदम दूर होते सड़क पे आ खड़ा हुआ। इससे कबल के वो संभलता, तेज़ रफ्तार ट्रक उसकी जानिब बढ़ते उसे ज़ोरदार टक्कर मार गया था। सनम जो पलटते 2 कदम ही आगे बढ़ पाई थी, ज़ोरदार आवाज़ की गूंजने पे पलटी। ज़मीन पे गिरे खूनम खून हुए ज़ावियार को देखते वो घबरा उठी। पूरा वजूद पसीने से तर होने लगा, कपकपाने लगा। उसे ज़ावियार की निगाहें खुद पे टिकी देख के खौफ महसूस हुआ। सनम में इतनी सकत ना रही कि वो वहाँ से 1 कदम आगे बढ़ा पाती। ज़ावियार के सर से बहता खून उसकी नीम बंद आंखों पे गिरते सनम को मज़ीद खौफज़दा कर गया। सड़क पे एकदम मजमा सा जमा हो गया। गाड़ियाँ सड़क पे रुक सी गईं। भगदड़ सी मिचते लोग ज़ावियार के आगे आते उसके और सनम के बीच हायल हो गए। सनम ने गहरा सांस भरते अपनी सांस बहाल की। कांपते हाथ को मुंह पे फेरते वो तेज़ कदमों से वहाँ से भागी। खैरियत, इतनी जल्दी आ गई तुम? तुमने तो कहा था कि तुम देर से आओगी। कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर आती सनम से उसकी हॉस्टल मेट सनम दुरानी गोया हुई। हाँ, वो बाबा ने मुझे अर्जेंट बुलवाया है सनम। गांव में कुछ ख़ास मेहमान आ रहे हैं तो मुझे जाना होगा, बस इसीलिए जल्दी आ गई। अपने हवास बाख्ता तासुरात पर बमुश्किल काबू पाते वो मुस्कुराते हुए कहती अपने कपड़े लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ गई।
सनम दुरानी ने अपनी नाक पे ठहरा चश्मा दुरुस्त करते अचंभे से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते कंधे उचकाए। सनम का कपकपाता वजूद, उसके चेहरे के तासुरात उसे अचंभे में मुब्तला कर गए थे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सनम कि तुमने मुझे अपना ड्रेस दिया। सनम ने वॉशरूम से निकलते बेड पे किताबें फैलाए बैठी सनम दुरानी का शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं, सनम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जा रही हूँ सनम, अपना ख्याल रखना। और हाँ, ये एक काम करो, ये ब्रेसलेट तुम रख लो, तुम्हें पसंद आया था ना। सनम ने तेज़ी से अपने बैग में से ज़रूरत का कुछ सामान डालते, बैग अपने कंधे पर डालते, अपनी कलाई से ब्रेसलेट उतारते सनम दुरानी की जानिब बढ़ाया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारा तोहफा था। सनम दुरानी ने लेने से इनकार किया। नहीं, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो, तुम ये गिफ्ट समझ के रख लो, वैसे भी तुम्हारा और मेरा नाम एक जैसा ही है। सनम ने ब्रेसलेट उसकी किताब पे रखते बमुश्किल मुस्कुराने की सही करते कहा। सनम दुरानी ने लब चबाते किताब पे रखे ब्रेसलेट को देखा। उस ब्रेसलेट पे सनम नाम को निंदा था। नाजुक सा ये ब्रेसलेट उसे पहली नज़र में पसंद आया था और वो सनम से अपनी पसंद का इजहार भी कर चुकी थी। पर सनम दुरानी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सनम आसिफ उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कमरे से निकलती चली गई। उसके अजीबो गरीब अंदाज को देखते सनम को हैरत ज़रूर हुई थी। पहले कभी उसने इस तरह नहीं किया था। न जाने क्या हुआ है इसे। सनम कमरे के बंद दरवाजे को देखते बुड़बुड़ाई। कुछ पल खामोशी से ब्रेसलेट को देखने के बाद वो मुस्कुराते हुए उसे अपनी कलाई में पहन गई। उसकी सफ़ेद दोदिया कलाई में ब्रेसलेट दमकते उसकी खूबसूरती में इजाफा कर गया था। ग्लास वॉल के पार खड़े, अपना हाथ ग्लास वॉल पर जमाए, वो सुर्ख भीगी निगाहों से अंदर मशीनों में जकड़े वजूद को देख रहा था। चेहरे पे गज़बनाक तासुरात ने डेरा जमाया हुआ था। एक हाथ की मुट्ठी इस कदर ज़ोर से भींच रखी थी कि हाथों की रगें फूल कर वाजे होते उसके कमाल ज़ब्त को बयान कर रही थी। उसके अकब में खड़े उसके गार्ड्स, उसका पर्सनल सेक्रेटरी खामोशी से हाथ बांधे उसकी पुश्त को देखते उसके हुक्म के मुंतज़िर थे। सफ़ेद शर्ट जिसके गिरेबान के बटन खुले हुए थे, गले में लटकी चेन उसके मजबूत तवाना सीने को छू रही थी। पता करो कासिम, किसने किया है ये? सर्द मर्दाना आवाज़ अस्पताल के सुनसान कॉरिडोर में गूंजी। सर जी, सीसीटीवी फुटेज मेरे पास मौजूद है, आप देख लें। कासिम ने मौद्दिब लहजे में उसे जवाब दिया। असगर ने पलटते खून आलूद निगाहों से उसकी जानिब देखा। कासिम उसके मतवज्जा होने पे उसकी जानिब अपना मोबाइल बढ़ा गया। असगर ने मोबाइल थामते उसमें मौजूद वीडियो चलाई। कासिम जानता था वीडियो देखने के बाद इस शख्स का रद्द अमल क्या होगा। मोबाइल पर लम्हा बलम्हा उसकी गिरफ्त मजबूत होती चली गई। खून आलूद निगाहों में कहर भरा तासुर उभरा। जबरे सख्ती से भींचे वो अपनी निगाहें मोबाइल पे जमाए, आखिर में जब्त ना करते उसने मोबाइल पूरी शिद्दत से ज़मीन पे दे मारा। मोबाइल ज़मीन पर ज़ोर से गिरते 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ। एक बार फिर सुनसान कॉरिडोर में तेज़ आवाज़ बरपा हुई। कौन है ये लड़की? वो वहशतनाक लहजे में गुर्राया। सर नहीं मालूम, कासिम ने सर झुकाए मुजरिमों की तरह जवाब दिया। तो मालूम करो, कौन है ये लड़की? मेरा भाई अंदर ज़िंदगी और मौत से लड़ा है इस लड़की की वजह से, और तुम्हें इस लड़की के मुताल्लिक कुछ नहीं मालूम। पता करो वो कौन है, क्या ताल्लुक़ था इसका जावियार से। जावियार और इस लड़की के मुताल्लिक हर बात मुझे मालूम होनी चाहिए। कासिम के जवाब पर वो तैश से पागल होते उसका गिरेबान जकड़े गुर्राते हुए उसे एक झटके से छोड़ गया। कासिम जानता था वो तैश और इश्तियाल में हर लिहाज भूल कर जारहाना अंदाज अपना लेता है। जी सर, कासिम ने एहतराम से जवाब देते अपना फ़ोन जेब से निकालते बाहर की राह ली। असगर ने हाथों की मुट्ठियाँ भींचे जब्त से ग्लास वॉल के अंदर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में बेसुध लेटे अपने भाई को देखा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, मेरे भाई की दर्द तकलीफ़ का हिसाब तुम सूद समेत दोगी। तसव्वुर में सनम से मुखातिब होते वो दीवार से पुश्त ठहराए खड़ा था। वीडियो में सनम का चेहरा नज़र नहीं आया था, उसकी पुश्त नज़र आई थी और वो जल्द अज जल्द उस लड़की तक पहुंचना चाहता था। जावियार सर की यूनी फ़ेलो है सनम, काफ़ी अरसे से दोनों एक दूसरे के साथ हैं। जावियार साहब ने उनके लिए कई तहाइफ खरीदे हैं, जिनमें से एक आपके ख़ानदानी ज्वेलर से बनवाया गया ब्रेसलेट भी है। जहाँ तक मुझे पता चल सका है ये लड़की हॉस्टल में रहती है। माँ बाप पंजाब के किसी गांव में रिहाइश पजीर हैं, और जिस दिन जावियार सर के साथ ये हादसा पेश आया था उस दिन वो उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने का इरादा रखते थे, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। कासिम किसी तोते की मानंद उसे सब बताता चला गया। असगर ने अपनी जलती आंखें बंद करते सर दीवार से टकाया। कोई तस्वीर है उस लड़की की? असगर ने पूछा।
نہیں سر، جتنی تصویریں ملی ہیں ان میں چہرہ واضح نہیں ہو رہا اس لڑکی کا. میرے خیال سے وہ گولڈ ڈگر تھی جو زاویار سر کے پیسوں کی وجہ سے ان کے ساتھ تھی، اور شادی کا سنتے ہی اسے اپنا کام خراب ہوتا محسوس ہوا. قاسم نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اصغر نے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا. ڈاکٹرز اس کے بھائی کے گرد جمع تھے. 24 گھنٹے ہونے کو آئے تھے. ابھی تک اسے کچھ نہیں بتایا گیا تھا اس کے بھائی کے بارے میں، اس کے بھائی کے بارے میں جسے ذرا سا کانٹا چپ جانے پہ وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا. اسے یاد آیا تھا کیسے اس نے اسٹریچر پہ لیٹے اس کے وجود کو دیکھا تھا. وہ مکمل خون سے تر تھا. اس کی بند آنکھیں اصغر کے وجود کو 100 ٹکڑوں میں توڑ گئی تھیں. سر، کیا پولیس کو شامل کرنا ہے اس مسئلے میں؟ قاسم نے اسے خاموش دیکھتے پوچھا. نہیں، میں خود دیکھوں گا اس مسئلے کو. گارڈز کو سختی سے ہدایت دے دو کہ کوئی بھی یہاں سے ایک قدم نہیں ہٹائے گا. اور چلو میرے ساتھ اس ہاسٹل میں جہاں وہ لڑکی رہتی ہے. اس سے حساب کتاب میں خود لوں گا. سرد لہجے میں کہتے وہ اپنا سر جھٹکتے، ایک نگاہ گلاس وال کے اندر آتے منظر پہ ڈالتے تیزی سے آگے بڑھا. قاسم اس کے حکم کی تعمیل کرتے گارڈز کو سختی سے ہدایت دیتا اس کے پیچھے لپکا، جس کے چہرے پہ چھائے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ کچھ ایسا کر گزرنے والا ہے جو صنم کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہونے والا تھا. وہ ابھی ابھی ہاسٹل میں آتے اپنے کمرے میں آئی تھی. اپنی گردن پہ ہاتھ رکھتے اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا. نیلے رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک، بالوں کو جوڑے کی شکل میں ڈھالے، تیکھی نگاہوں میں کاجل لگائے، گلابی لبوں کو مصنوعی گلابی رنگ سے رنگے، چھوٹی سی ناک میں ایک نگ کی لونگ پہنے. وہ دیکھنے کی حد تک حسین لگ رہی تھی. ہاتھ میں پہنا بریسلٹ ابھی اتارتے وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتی جب دھاڑ کی آواز سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا. صنم خوف سے اچھلتے ہوئے دروازے کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں سے اندر آتے یکے بعد دیگرے گارڈز کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں. کون ہو تم لوگ؟ کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ وہ گارڈز کو دیکھتے چیخی، جو اس چھوٹے سے کمرے کے ہر کونے میں کھڑے ہوتے سر جھکا گئے تھے. انہیں خاموش پاتے وہ دوبارہ چیختی جب کمرے کے اندر اصغر بڑی شان سے داخل ہوا. اس کی سرخ رنگ آنکھوں کا مرکز صنم درانی کا نازک وجود تھا. اس کے تن پہ وہی کپڑے دیکھتے جو اس نے ویڈیو میں موجود لڑکی کو پہنے دیکھا تھا. اس کا فشار خون بلند ہوا تھا. اس کی نظر اس کے سراپے سے ہوتی ہوئی اس کی کلائی پہ آ ٹھہری جہاں موجود بریسلٹ کو دیکھ کر اس کا بس نہیں چلا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو زندہ زمین میں دفنا دے. اصغر نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسایا اس کے چہرے کی جانب دیکھا. سنہری ہرنی کی مانند خوفزدہ آنکھیں، ان میں معصومیت کا تاثر بھی شامل تھا. وہ خوف و ہراس میں مبتلا ان سب کی جانب دیکھ رہی تھی. کون ہو تم لوگ؟ اندر کیسے آئے؟ گرلز ہاسٹل میں اتنے سارے مردوں کا یوں دھڑلے سے کسی لڑکی کے کمرے میں گھس جانا بے یقینی کے ساتھ ساتھ اسے خوف میں بھی مبتلا کر گیا تھا. نام کیا ہے تمہارا؟ اصغر اس کے لباس اور ہاتھ میں پہنے بریسلٹ کو دیکھتے بمشکل ضبط کرتے گویا ہوا. یہ ایک آخری سوال تھا جس کا جواب اگر اس کی توقع کے مطابق آتا تو وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر گزرتا اسے خود اندازہ نہ تھا. صنم نام ہے میرا، پر آپ لوگ ہیں کون اور یہاں اس طرح کیوں آئے ہیں؟ آپ کو کوئی کام ہے تو آپ وارڈن سے بات کریں. خوف سے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا. اس نے اصغر کی جانب دیکھتے اپنے کانپتے لہجے پر قابو پاتے کہا. اس شخص کی خود پہ گڑی نظریں اور ان میں تیرتی نفرت اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کر گئی تھی. اصغر نے طنزیہ مسکراتے ہوئے سر کو خم دیتے اس کی جانب قدم بڑھائے. صنم اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی. اس کے ایک قدم پیچھے لیتے ہی اس کی کمر ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرائی. مس صنم، زاویار کو تو آپ جانتی ہوں گی، میں اس کا بھائی ہوں اصغر. یہاں خاص طور پر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. صنم سے ایک قدم کی دوری پہ کھڑے ہوتے وہ تحمل سے گویا ہوا. آنکھوں میں آگ سی تپش تھی جبکہ لہجہ قدرے نرم تھا. میں نہیں جانتی کسی زاویار کو. اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو وارڈن سے اجازت لیں. اس طرح کسی کے کمرے میں گھس جانا ادب کے خلاف ہوتا ہے. نفی میں سر ہلاتے وہ اسے مہذب طریقہ بھی سمجھا گئی، جبکہ اصغر کی اب برداشت ختم ہوئی تھی. چیل کی طرح اس پہ جھپٹتے وہ اس کی تھوڑی جھگڑ گیا. کسی کو پیار کے جھوٹے جھال میں پھنساتے اسے زندگی اور موت کے منہ میں دھکیل دینا، اس کے بعد اسے پہچاننے سے انکار کر دینا، یہ ادب کے کون سے قانون میں آتا ہے لڑکی؟ اس کی تھوڑی پہ گرفت سخت کیے وہ غرایا. صنم اس کی جسارت پہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھنے لگی. تھوڑی پر اس کی سخت گرفت کے سبب اس کی آنکھوں میں نمی نے اپنی جگہ بنائی، جبکہ اس کی بات اسے تقریباً جھنجھوڑ گئی تھی. اس نے کس سے پیار کا جھوٹا ناٹک کیا
کسے موت کے منہ میں دھکیلا؟ میں نے کسی کو نہیں مارا، چھوڑو مجھے۔ اصغر کے سینے سے شرٹ مٹھیوں میں جکڑے وہ بمشکل کہتے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ جھوٹ مت بولو ورنہ یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ قاسم ویڈیو دکھاؤ۔ اس کی تھوڑی اپنی گرفت سے آزاد کرتے وہ قاسم کی جانب ہاتھ بڑھاتے دھاڑا۔ صنم کو اپنے جبڑے میں درد کی ٹیسیں ابھرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے اس نے اصغر کی جانب دیکھا جو ہاتھ میں فون تھامے اس کے نزدیک آتے اس کے بال گدی سے جکڑے اس کی نظروں کے سامنے موبائل اسکرین کر گیا، جہاں چلتی ویڈیو دیکھتے صنم کا سانس سوکھا۔ ویڈیو میں وہ نہیں تھی، اس کی روم میٹ صنم تھی جو اس کا لباس پہنے اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے گئی تھی، اور بدقسمتی سے وہی لباس وہ آج اپنی یونی کے فنکشن میں پہن گئی تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ یہ تم نہیں ہو۔ اصغر موبائل قاسم کی جانب پھینکتے صنم کا چہرہ اپنے قریب کرتے پھنکارا۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ میری روم میٹ ہے، وہ میرا لباس پہن گئی تھی اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے کے لیے۔ وہ اپنی پچھلی گردن سے اٹھتا درد برداشت کرتے بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ بے ساختہ اس کے نازک ہاتھوں نے اصغر کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ اصغر نے جبڑے بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم یوں بنا سر پیر کے بہانے بناتے بچ جاؤ گی؟ تو تم غلطی پہ ہو لڑکی۔ تم نے جس شخص کے ساتھ مکروہ کھیل کھیلا ہے وہ میرا بھائی ہے، اصغر خان کا بھائی، اس کی جان، جو تمہاری وجہ سے ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا زندگی اور موت سے لڑا ہے۔ تمہیں میں کسی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں میرے بھائی کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا حساب دینا ہوگا۔ صنم کی بات پر وہ تحش سے پاگل ہوتے گراتے ہوئے کہتے اس کے بالوں کو جھٹکا دے گیا۔ صنم کے لبوں سے درد کے باعث سسکی برآمد ہوئی۔ اس شخص کا لہجہ، اس کی آنکھیں اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ پلیز یقین کرو میرا، میں تمہارے بھائی کو نہیں جانتی۔ صنم میری روم میٹ کا نام بھی ہے۔ یہ لباس وہ پہن کے گئی تھی اپنے بوائے فرینڈ سے ملاقات کے وقت، اور بریسلٹ وہ جاتے جاتے مجھے دے کے گئی ہے۔ یقین کرو میرا، میں نہیں جانتی تمہارے بھائی کو۔ وہ بھرائی آواز میں کہتے رو پڑی۔ تمہاری شکل پہ جو معصومیت رقص کر رہی ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی تم پہ یقین کر سکتا ہے، پر میں نہیں۔ یہ سب بہانے بناتے تم میرے قہر سے بچ نہیں پاؤ گی۔ قاسم لے آؤ اسے ساتھ۔ اس کی تھوڑی 2 انگلیوں سے جکڑتے وہ سرد لہجے میں کہتے، قاسم کو حکم دیتے تیز قدموں سے وہاں سے آگے بڑھا۔ صنم نے روتے ہوئے اس کی پشت کو تکا۔ یقین کریں میں نہیں ہوں، میں نہیں جانتی کسی کو بھی۔ صنم میری روم میٹ ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی بھی آپ کو بتا دے گا۔ قاسم کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ روتے ہوئے بولی۔ قاسم نے چند لمحے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں اسے سچائی بیان کر رہی تھیں، لیکن تمام ثبوت اس کے خلاف تھے۔ اس کا نام، اس کا لباس، اس کی کلائی میں موجود وہ بریسلٹ جو اصغر کے خاندانی جیولر سے بنوایا گیا تھا۔ اسے بے ساختہ اس لڑکی پہ ترس آیا تھا، لیکن اصغر کا حکم اس کے لیے سب چیزوں سے آگے تھا۔ صنم کی تمام فریادوں کو ان سنا کرتے وہ اس کا بازو جکڑے تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ ایک طرف کھڑی لڑکیاں، حتیٰ کہ وارڈن بھی خاموش تماشائی بنی سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ کسی نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی، کوئی اس کی صفائی میں کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ سب سے مدد مانگ رہی تھی، اپنے بچاؤ کی خاطر مزاحمت کر رہی تھی، لیکن سب بے سود ثابت ہو رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے چیختے چلاتے بے قابو ہوتے وجود کو بمشکل سنبھالتے قاسم اس کی گردن کی مخصوص نس دباتے اسے ہوش و حواس سے غافل کر گیا۔ صنم کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی چلی گئیں۔ سر ڈھلک کر قاسم کے کندھے پہ گرا۔ قاسم کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ایک نظر بیک مرر سے خود کی جانب دیکھتے اصغر کی خون خوار نگاہوں میں دیکھتے وہ تیزی سے صنم کا سر سیٹ پہ رکھتے گاڑی سے اترتا چلا گیا۔ اس کے اترتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی۔ قاسم نے لب بھینچے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے اصغر کی گاڑی کی تقلید میں بڑھائی، جبکہ اصغر خون آلود نگاہیں بیک مرر سے صنم کے وجود پر گاڑے اپنے لبوں پر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے رہ گیا تھا۔ گاڑی کراچی کے پوش علاقے میں تعمیر ایک مینشن کے پورچ میں رکی۔ گاڑی کے رکتے ہی اصغر باہر نکلتے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے، صنم کے پھولوں سے نازک وجود کو باہوں میں اٹھائے اسپاٹ چہرہ لیے اندر کی جانب بڑھا۔ اس کا پہلا قدم مینشن میں رکھتے ہی تمام ملازمین الرٹ ہوتے سر جھکائے ایک قطار میں کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ ان سب کو نظر انداز کرتے صنم کو لیے ایک کمرے میں داخل ہوتے۔ اس کے بے ہوش وجود کو بے دردی سے بیڈ پہ لٹا گیا تھا۔ اس کے چہرے کی جانب نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھتے وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اسے ہسپتال جانا تھا۔ جب تک زاویار کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک اس کی جان سولی پر لٹکتی رہتی۔ قاسم، بی جان کو ان سب کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں نہیں چاہتا وہ کسی صدمے کا شکار ہوں۔
کمرے سے باہر نکلتے وہ لاؤنج میں کھڑے قاسم سے مخاطب ہوا۔ جی سر، قاسم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس لڑکی کے کمرے کے باہر گارڈز تعینات کرو، کھانا بھجوا دینا، میں نہیں چاہتا میری دی جانے والی سزا سے پہلے وہ اپنی سانسیں گنوائے۔ قاسم کے ہمراہ مینشن کے داخلی دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے وہ اپنا موبائل فون نکالے مصروف انداز میں گویا ہوا۔ سر، اگر یہ لڑکی بے قصور ہوئی۔ قاسم کی بات سنتے اصغر رکا، رخ موڑتے سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا کہنے کا مطلب تھا ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہی ہو سر، اس کی ہاسٹل کی روم میٹ ہو وہ۔ قاسم نے گڑبڑاتے ہوئے وضاحت دی۔ معصومیت پر مت جاؤ قاسم اس لڑکی کی، اور اس دل کو بھی سنبھالو جو اسے دیکھتے بے لگام ہو رہا ہے۔ اصغر نے اس کے دل کے مقام پہ تھپکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ایسی لڑکیوں کو محض دولت سے عشق ہوتا ہے، وہ معصوم دکھتی ہے، معصوم ہے نہیں۔ اصغر کسی بھی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہانے بنا رہی ہے، تم نے ساری انفارمیشن نکلوائی ہے، ہاسٹل میں صرف صنم نام کی یہی لڑکی تھی، وارڈن سے خود تمہاری بات ہوئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے گی؟ بھویں ریز کیے وہ اس سے پوچھتے گاڑی میں سوار ہوا۔ قاسم نے لب بھینچے، واقعی اس کی وارڈن سے خود بات ہوئی تھی۔ ہاسٹل میں صرف ایک ہی صنم نام کی لڑکی تھی جو اس وقت اصغر کی قید میں تھی۔ ڈاکٹر، کیا کنڈیشن ہے میرے بھائی کی؟ وہ ایک پل کے لیے بیٹھا نہیں تھا، مسلسل کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر لگائے ڈاکٹرز کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے نکلتے ہی وہ ان کی جانب لپکتے اس طرح بھی کیفیت میں سوال گو ہوا۔ اصغر صاحب، کافی تشویشناک حالت تھی، بہت مشکلوں سے ان کی جان بچ پائی ہے، لیکن آئی ایم سوری وہ کوما میں چلے گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے کانوں میں سور پھونکا تھا۔ اصغر بے ساختہ لڑکھڑایا تھا۔ کب تک ہوش آ جائے گا اسے؟ اپنے آپ کو سنبھالتے اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، 2 دن، 2 ہفتے، 2 ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اصغر نے آنکھیں میچے اپنے آنسو ضبط کیے۔ شکریہ ڈاکٹر، سنجیدگی سے کہتے وہ گلاس وال سے نظر آتے زاویار کو دیکھنے لگا۔ ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر رہے ہیں اصغر صاحب، فی الوقت تو ان کے پاس کوئی نہ جائے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ انڈر آبزرویشن ہے۔ ہمیں جیسے صورتحال بہتر لگے گی ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے، پھر آپ مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ اصغر نے سر کو خم دیا۔ ڈاکٹر اسے تسلی دیتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے، جبکہ اصغر کے اشتعال اور غصے کا گراف صنم کے لیے بڑھتا چلا گیا۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی زندہ لاش بن گیا، صرف تمہاری وجہ سے۔ آنکھوں کے سامنے صنم کا چہرہ لہرایا۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں کہتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گیا۔ بند کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی سسک رہی تھی۔ ہوش سنبھالا تو خود کو یتیم خانے میں پایا۔ کچھ مہربان لوگوں کے فنڈز پر تعلیم حاصل کی۔ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد فوراً ہی ایک لائبریری میں نوکری کرتے ہوئے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ اسکالرشپ پر ایک اچھی یونی میں داخلہ ہو گیا۔ اس کی یہی زندگی تھی جو حسین تھی۔ اچانک سے اس کی پرسکون زندگی میں یہ طوفان امڑ آیا تھا۔ وہ تو صنم کو بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی۔ اتفاق تھا یہ کہ ان دونوں کا نام ایک جیسا تھا، جبکہ ان دونوں کی ذات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس نے کبھی صنم کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی۔ بس ایک دفعہ صنم کی کلائی میں پہنا بریسلٹ دیکھتے اس نے تعریف کرتے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا۔ صنم درانی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنی کلائی میں پہنے بریسلٹ کی جانب دیکھا۔ اپنی کلائی سے بے دردی سے وہ بریسلٹ کھینچتے زمین پر پھینک گئی۔ کاش وہ صنم کو اپنا لباس نہ دیتی، کاش وہ اس سے یہ بریسلٹ نہ لیتی، تو آج یہاں قید نہ ہوتی۔ آنکھوں میں اب جلن ہونے لگی تھی۔ سنہری خوبصورت آنکھیں متورم ہوتے سرخ ہو چکی تھیں۔ ہچکیاں بھرتے اس کا حلق سوکھ چکا تھا۔ ملازم 2 مرتبہ اس کے لیے کھانا لے کے آئے تھے جسے اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ شکست خوردہ وجود لیے زمین سے اٹھتے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ مزید وہ نہیں بیٹھ سکتی تھی، بھوک پیاس سے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ اپنی شرٹ کا کالر جھٹکتے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مینشن میں داخل ہوا تھا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ تھکان اس قدر حاوی تھی کہ اسے اپنا بیڈ ملتا اور وہ بنا پل لگائے نیند کو اپنے گلے سے لگا لے، جبکہ غصہ اور اشتعال اس کا کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کا رخ اس کمرے کی جانب تھا جہاں وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا، جس کے معصوم چہرے سے اسے بلا کی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ سر، اصغر کے بھاری قدموں کو بریک ملازمہ کی آواز نے لگائی۔ اصغر نے رکتے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سر، اس لڑکی نے کھانا نہیں کھایا ہے، 2 بار میں لے کر گئی، دونوں بار انکار کر دیا، جبکہ ضد کرنے پر انہوں نے وہاں رکھا واز ہماری جانب اچھال دیا۔ ملازمہ نے ہاتھ باندھے اسے آگاہ کیا۔ اصغر نے جبڑے سختی سے بھینچے اپنا ماتھا مسلا۔
ٹرے تیار کرو اور لے کے آؤ، حکمیہ لہجے میں کہتے وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اصغر نے کمرے کا دروازہ بنا کسی تکلف کے کھولتے قدم اندر رکھا۔ بیڈ پہ بیٹھی صنم نے رخ موڑتے اس کی جانب دیکھا۔ اصغر کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اصغر کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ دیکھو مجھے جانے دو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تمہارے بھائی کو نہیں جانتی، میں نے اسے کہیں نہیں دیکھا، کبھی اس سے نہیں ملی، محبت کا ناٹک کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مجھے جانے دو۔ اس کے بڑھتے قدموں کا رخ اپنی جانب دیکھتے وہ خوف زدہ ہوتے بھرائی آواز میں کہتے پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ میرے سامنے مزید یہ ناٹک مت کرو، یہ معصومیت کا ڈھونگ مت کرو لڑکی، جانتی ہو تمہاری وجہ سے میرا بھائی ایک زندہ لاش بن گیا۔ کیا تمہارے سینے میں دل نہیں، احساس نہیں، تمہیں کسی کی محبت کا، کسی کے سچے جذباتوں کا؟ وہ اس کے پیچھے کی جانب قدم بڑھتے دیکھ ایک ہی جسٹ میں اس تک آتے اسے اپنی گرفت میں جکڑے سخت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ صنم کا وجود اصغر کے توانا مضبوط سینے سے جڑا تھا، وہ اس کی شرٹ کندھوں سے جکڑ گئی۔ میں نے نہیں کیا کچھ، یقین کرو میرا، میں وہ صنم نہیں ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے، وہ میری روم میٹ تھی۔ وہ سسکتے ہوئے اسے وضاحتیں دے رہی تھی، جبکہ اصغر کو اس لڑکی کے وجود سے اٹھتی خوشبو، اس لڑکی کے لمس سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس کی خوشبو، اس کا لمس اسے بری طرح ڈسٹریکٹ کر رہا تھا۔ کوئی ثبوت دو اپنی بے گناہی کا پھر، اگر تم وہ نہیں ہو تو۔ اس کی سرخ متورم آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے وہ برفیلے لہجے میں بولا۔ صنم نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس کی بے گناہی کا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ بے بسی سے کہتے شدت سے رو پڑی۔ اصغر نے جبڑے بھینچے خود پہ ضبط کیا۔ جانتی ہو تم اپنا گناہ نہ قبول کرتے مجھے مزید تیش دلا رہی ہو۔ کیا چاہتی ہو تم کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں کو بھی سزا دوں؟ اصغر اس کی گردن اپنی گرفت میں جکڑے گھرایا۔ کیا تمہارے ماں باپ کو پتہ ہے کہ ان کی بیٹی پیسوں کی خاطر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتی ہے، یا وہ بھی اس گند میں شامل ہیں؟ اصغر کے تمسخر سے کہنے پہ صنم نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اصغر نے بغور اس کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں دیکھی۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، سپاٹ لہجے میں کہتے وہ اپنی گردن جکڑے اصغر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ اگرچہ اصغر کی گرفت سخت نہ تھی لیکن پھر بھی صنم کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں تمہارے بھائی کو نہیں جانتی، اسے محبت کا کھیل کھیلنا بہت دور کی بات ہے، اور آخری بار میں اپنی صفائی پیش کر رہی ہوں، میں وہ نہیں ہوں جس نے تمہارے بھائی کو مارا ہے۔ وہ لڑکی بھاگ گئی ہے میرے گلے میں اپنی مصیبت ڈالتے۔ سنا تم نے؟ مجھ سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے اپنا لباس اسے دے دیا اور اس سے 2 کوڑی کا یہ بریسلٹ لے لیا۔ اپنے بھائی سے پوچھو تم، وہ بتائے گا سچائی، تب تمہیں یقین آئے گا۔ اس کا لہجہ یکسر بدل گیا تھا، شاید وہ تھک چکی تھی حالات کے آگے۔ سپاٹ لہجے میں کہتے وہ اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی صحیح کرنے لگی۔ میرا بھائی کوما میں ہے۔ اصغر اس کی گردن پہ گرفت مضبوط کیے چیخا۔ مزاحمت کرتے صنم کے ہاتھ تھمے۔ اس نے آنکھیں پھیلائے اصغر کی جانب دیکھا۔ دیکھو میں اسی شہر میں رہوں گی، بے شک تم مجھ پہ نظر رکھ لینا، جب تک تمہارے بھائی کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک۔ اسے ہوش آ جائے گا، وہی میری بے گناہی کا ثبوت دے دے گا، لیکن مجھے یہاں سے جانے دو۔ صنم کا لہجہ سنجیدہ اور فریادی ہوا۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ رسک لوں گا؟ مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں۔ اصغر نے نفی میں سر ہلاتے کہتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ صنم اس کے سہارے کے ہٹتے ہی گرتے گرتے سنبھلی۔ میں نہیں کہتی کہ تم میری کسی بات پہ یقین کرو، میں جانتی ہوں میں جو بھی کہوں گی تمہیں اس پہ یقین نہیں ہوگا، بس اپنے بھائی کے ہوش آ جانے تک کا انتظار کر لو۔ پلیز ایسا کوئی قدم مت اٹھاؤ جس کے عوض تمہیں کسی مظلوم کی آہیں لگ جائیں، پلیز۔ صنم اپنا توازن بمشکل سنبھالے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اصغر نے گہرے سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ دماغ الجھ سا گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں، اس کے الفاظ سچائی بیان کر رہے تھے، وہیں اس کے خلاف ملے تمام ثبوت اسے گنہگار ثابت کر رہے تھے۔ ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ کہیں کسی مظلوم کے ساتھ تم ظلم نہ کر دو، وہیں دل بھائی کی حالت دیکھتے اس نازک وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ دھاڑتے ہوئے سینٹر ٹیبل کو الٹ گیا۔ صنم نے خوفزدہ ہوتے اس کی جانب دیکھا، جو کمرے کی ہر چیز اپنے اشتعال کی نظر کر رہا تھا۔ وہ محض کانپتا وجود لیے اس کا جنونی انداز دیکھ رہی تھی۔ اصغر نے کمرے کا حشر بگاڑتے اس کی جانب دیکھا۔ سزا میں ملتوی کر رہا ہوں، اگر زاویار کے ہوش میں آنے پہ تم اس کی مجرم نکلی
तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने पालतू कुत्तों के आगे डाल दूंगा, लेकिन फिर भी रहना तुम्हें यहीं होगा, मेरे मेंशन में, मेरी नज़रों के सामने। इंगिश्त शहादत उठाए वो वहशतनाक लहजे में हुक्म सादर कर गया। सनम ने ज़ोरों से नफ़ी में सर हिलाया। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, बिना किसी जायज़ रिश्ते के गैर मर्द के साथ एक छत तले रहना मुझे कबूल नहीं है, वो नफ़ी में सर हिलाते अटल लहजे में बोली। असगर ने ज़ब्त से उसकी जानिब देखा। असगर उसे घूरते, उसकी जानिब बढ़ते, उसकी कमर से हाथ गुजारते, पहलू पे रखते उसे खुद के नज़दीक कर गया। सनम इस अचानक उफ्ताद पर कुछ बोल ही ना पाई। बेफिक्र रहो, तुम्हें अपने पास बिना किसी जायज़ रिश्ते के रखूँगा भी नहीं, बल्कि मैं तुम पर हक़ हासिल करूँगा, ऐसा हक़ जिसमें तुम सांस भी मेरी मर्ज़ी से लोगी। ऐसा रिश्ता बनाऊँगा कि तुम भागने की कोशिश तक नहीं कर पाओगी। उसके बिखरे बालों को नरमी से समेटते वो सनसनी खेज़ लहजे में कहते उसकी जान सूली पर लटका गया। सनम उसकी बातों का पसे मंज़र समझते रो दी। मैं बेगुनाह हूँ, मत करो यूँ मेरे साथ। वो उस इंसान के साथ किसी रिश्ते में नहीं बनना चाहती थी। ये इंसान वहशत का जीता जागता सबूत था। मुझे यकीन नहीं है तुम्हारे लफ्ज़ों पे। तुम्ही ने कहा तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मेरा भाई देगा, और जब तक उसे होश नहीं आ जाता तुम्हें यहीं रहना होगा। बिना कोई जायज़ रिश्ता बनाए भी मैं तुम्हारी सांसों पर हक रख सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। क्या है ना, वो फिर हराम में शामिल हो जाएगा। तुम शायद हलाल हराम के फ़र्क को ना जान पाओ, लेकिन मैं हराम कामों से दूर भागता हूँ, तो जायज़ रिश्ता होना ज़रूरी है। उसके आरिस पे नरमी से हाथ की पुश्त फेरते वो उसे अपने फ़ैसले से आगाह करते उससे दूर हुआ। मुलाजिमा खाना लेके आ रही है, खाना खाओ और तैयार होके बैठो, कुछ देर में काजी साहब आ जाएंगे और तुम्हारे लबों से अब महज कबूल है अदा होना चाहिए। उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहते वो दरवाज़ा खोलते बाहर खड़ी मुलाजिमा को अंदर जाने का इशारा करते बराबर में मौजूद अपने कमरे में जा बंद हुआ, जबकि सनम हारे हुए शख्स की मानंद बेजान होती ज़मीन पे गिरती चली गई। वो अपने हाथों की लकीरों में जाने क्या तलाश कर रही थी। बेड पर गुमसुम अंदाज में बैठी वो कागज़ की पतंग की मानंद खुद को हवाओं के सुपुर्द कर गई थी, एक ऐसी पतंग जिसकी डोर असगर खान के हाथों में थी। कुछ देर पहले वो अपना आप उस शख्स के हवाले कर गई थी जिसके नज़दीक वो उसके भाई की गुनहगार थी। वो नहीं जानती थी अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है, शायद जो हो चुका है उससे कई गुना ज़्यादा भयानक। कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और एक बार फिर असगर खान अपने जाहो जलाल के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। सनम के वजूद में हलचल तक ना हुई, वो हनूज बुत बनी अपने हाथों की जानिब देख रही थी। असगर की नज़रें उसके चेहरे से सफ़र करते उसके सरापे पे से रखने लगी। उसका हसीन चेहरा रोने की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उसकी सुर्ख मुतवर्रम आँखें उसके सोगवार हुस्न में इजाफा कर रही थीं। नीले रंग की पैरों को छूती फ़्रॉक में उसका क़यामत ख़ेज़ बदन अपनी रानाइयाँ ज़ाहिर करते, जवानी के पुरज़ोर तकाज़ों को उजागर करते असगर के वजूद में बेचैनी भर गया था। असगर ने खुद पे सख्ती का लिबादा ओढ़ते अपने जज्बातों पे बंद बांधा। होश में आओ लड़की, उसे यूं अपनी ज़ात में गुम देखते वो करख्त लहजे में गोया हुआ। सनम उसकी आवाज़ सुनते यकदम होश में आते चौंकते हुए उसकी जानिब मतवज्जा हुई। सहमी हिरनी की मानंद वो खामोशी से असगर की जानिब देखने लगी, जो उसकी नज़रों में ठहरे खौफ को देखते पल भर के लिए साकिन हुआ था। उसकी आंखों में किसी चीज़ को लेकर खौफ नाच रहा था। उसे जानते वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ सख्ती से भींच गया। तुम इस कमरे से किसी सूरत बाहर नहीं निकलोगी जब तक जावियार को होश नहीं आ जाता। तब तक कोशिश करना कि मेरे सामने मत आओ, मैं खुद पे ज़ब्त नहीं कर पाऊँगा। जो सज़ा मैंने मुलतवी की है उसे देने से गुरेज नहीं बरतूँगा, फिर चाहे तुम बेकसूर हो या कसूरवार। सर्द लहजे में कहते वो उसके चेहरे के बदलते रंगों को बगौर देख रहा था। सनम ने कुछ जवाब देने के बजाय सर झुकाया। असगर की भवें अपनी इस नज़र अंदाजी पर तन उठी। उस पर एक सुलगती निगाह डालते वो कमरे से बाहर निकलता चला गया। असगर के जाते ही आंसुओं का रेला उसकी आंखों से बहने लगा। वो शिकस्त खुर्दा वजूद लिए बेड पे दराज होती चली गई। एक ही दिन में उसके साथ क्या से क्या हो गया था। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि वो किसी ऐसे गुनाह की सज़ा काटेगी जो उसने कभी किया ही नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी घनी पलकें नींद के बोझ तले भारी होने लगी और सोचों के महवर में उलझी वो नाजुक सी लड़की थक हार कर नींद की आगोश में जा छुपी। सर आपने निकाह क्यों किया? अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते कासिम ने यह सवाल पैसेंजर सीट पर बराजमान असगर से पूछा था, जो सीट की पुश्त से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। बिना किसी रिश्ते के उसे अपने पास नहीं रख सकता था। असगर ने संजीदगी से जवाब दिया,
آپ اسے سزا دینے کا ارادہ رکھتے تھے، پھر سزا میں ملتوی کیوں؟ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ وہ بے قصور ہے؟ وہ ڈرائیونگ کرتے محتاط انداز میں پوچھ رہا تھا، کہیں اصغر اس کی کسی بات کا غلط مطلب اخذ کرتے اس پہ غصہ نہ کر جائے۔ اسے محض اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوئی، لیکن اصغر کے دپٹنے پر وہ ہمدردی بھی کہیں جا سوئی تھی، اور اب تو وہ اس لڑکی کے متعلق کچھ بھی سوچ نہیں سکتا تھا، چاہے جیسی بھی تھی وہ تھی تو اس کے باس کی بیوی۔ یقین نہیں ہے مجھے اس پہ، بس میں نہیں چاہتا کہ میں غصے اور اشتعال میں پاگل ہوتے کوئی ایسا قدم اٹھاؤں جو بعد میں مجھے پچھتانے پہ مجبور کر دے۔ وہ جس طرح پر اعتمادی سے کہہ رہی ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور زاویار ہی اس کی بے گناہی کا ثبوت دے گا، وہ مجھے کسی سخت قدم اٹھانے سے روک گیا ہے۔ زاویار کے ہوش میں آنے کے بعد اگر وہ قصوروار نکلی تو اصغر خان خود اسے اپنے ہاتھوں سے موت دے گا، اور اگر بے قصور نکلی تو معافی مانگتے اسے آزاد کر دے گا۔ اصغر نے سنجیدگی سے قاسم کے سوال کا جواب دیا۔ آپ طلاق دے دیں گے انہیں؟ قاسم نے موڑ کاٹتے پوچھا۔ اصغر نے آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا۔ جب تک وہ میرے نکاح میں ہے تب تک وہ میری ملکیت ہے قاسم۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ملکیت میں آئی کوئی چیز یا انسان اس کے بارے میں کوئی دوسرا شخص کچھ سوچے بھی۔ آئندہ دھیان رکھنا اس بارے میں، کوئی بات تمہارے لبوں سے ادا نہ ہو جب تک وہ میرے نکاح میں ہے۔ انتہائی سرد لہجے میں کہتے وہ قاسم کو خاموش کروا گیا۔ سوری سر، قاسم نے فوراً سے معافی مانگی۔ پتہ کرو وارڈن سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ؟ ہاسٹل میں کوئی اور صنم بھی رہائش پذیر تھی یا نہیں؟ کوئی تصویر، کچھ بھی، بس ثبوت ڈھونڈو۔ اگر زاویار کے ہوش میں آنے سے پہلے یہ سب معاملات حل ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے ماتھے کو انگوٹھے سے رب کرتے وہ پریشان کن لہجے میں گویا ہوا۔ اوکے سر۔ قاسم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بی جان کی مسلسل کالز آ رہی ہیں سر، آپ ان سے بات کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ شہر آ جائیں۔ قاسم نے یاد آنے پہ اسے بتایا، بات کر چکا ہوں، انہیں مطمئن بھی کر چکا ہوں، بے فکر رہو وہ نہیں آئیں گی۔ اصغر جواب دیتے پھر آنکھیں موند گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے صنم کا سرخ و سفید چہرہ یاد آیا۔ اس کی متورم آنکھیں اس کی آنکھوں کے بند پردوں پہ اتری، جبکہ سماعتوں میں اس کے الفاظ گونجنے لگے۔ 30 سالہ زندگی میں کسی صنف مخالف کو دیکھتے اس کے جذبات اس طرح نہیں بھڑکے تھے جیسے صنم کو دیکھتے اس کے جذبات جاگ اٹھے تھے۔ اس کا حسین چہرہ آنکھوں کے پردوں پہ چھپ سا گیا تھا۔ اصغر جھنجھلاتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول گیا۔ شکریہ جان، تم نے مجھے اس سارے میس میں سے نکالا، ورنہ میں بری طرح پھنستی۔ صنم آصف اپنے سامنے بیٹھے اپنے منگیتر سے گویا ہوئی۔ تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس وارڈن کو تھوڑے پیسے کھلائے اور تمہاری تمام تصویریں ریکارڈ سے غائب کروائیں، اور فکر نہیں کرو CCTV فوٹیج میں بھی تم کہیں نظر نہیں آئی ہو۔ صنم عارف کا منگیتر اس کے سامنے اس کا ہاتھ تھامے ہنستے ہوئے بولا۔ صنم بھی اس کے ہنسنے پہ ہنس دی، اس بات سے انجان کہ اس کے کیے کی سزا ایک معصوم جان بھگت رہی ہے۔ صنم مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا اور اس کے منگیتر سلطان کا یہی شعبہ تھا کہ وہ امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنساتے، ان سے رقم وصولتے تھے۔ آج تک جتنے شکار انہوں نے کیے تھے کوئی بھی اس قدر سنجیدہ نہیں ہوا تھا جس قدر سنجیدہ زاویار ہو گیا تھا۔ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اسے اپنے گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ صنم نے اپنی آنکھیں کھولتے سائڈ ٹیبل کی جانب دیکھا جہاں رکھا جگ اب زمین پہ گرا ہوا تھا۔ وہ شخص کمرے کا نقشہ بگاڑ گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد کوئی بھی اس کمرے کی جانب نہیں آیا تھا۔ پیاس شدت اختیار کر گئی تھی۔ صنم نے اٹھ کے بیٹھتے پورے کمرے پہ نظریں دوڑائیں۔ کمرے میں پھیلتا اندھیرا رات ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ تھوک نگلتے اس نے پیاس کی شدت کو کم کرنا چاہا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسے شدید پیاس نے آن گھیرا۔ بیڈ سے نیچے اترنے کی اس نے کوشش تک نہیں کی کیونکہ اسے اصغر کی تنبیہ بات یاد آ گئی تھی۔ وہ اسے سختی سے وارن کر کے گیا تھا، لیکن پیاس کا احساس بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر اس نے اب پانی نہ پیا تو وہ مر جائے گی۔ تمام تر ہمت مجتمع کرتے وہ بیڈ سے نیچے اترتے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس نے خاموشی میں ڈوبے حویلی کو دیکھتے محتاط انداز میں چاروں جانب دیکھتے ایک طرف بنے کچن کی جانب راہ لی۔ چال میں پھرتی تھی لیکن محتاطی بھی تھی۔ کچن میں آتے وہ بنا لائٹ جلائے اندازاً فریج کی جانب بڑھتے، فریج میں سے پانی کی بوتل نکالتے منہ سے لگا گئی۔ ایک ہی سانس میں پانی اپنے سینے میں اتارتے اس نے گہرا سانس بھرا ہی تھا جب اسے پورچ سے گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ صنم کے ہاتھ پاؤں پھولے، اسے لگا اصغر آیا ہے۔ بدحواسی کے عالم میں وہ آگے بڑھنے لگی جب سلیب پہ رکھی پلیٹ اس کے ہاتھ سے نیچے گری اور وہ کانچ پہ دھیان دیے بغیر آگے بڑھتے ایک نوکیلا کانچ اپنے پاؤں میں چبھ ہو گئی۔ خاموش حویلی میں اس کی دل سوز چیخیں گونج اٹھیں اور وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی چیخ سننے کی دیر تھی
نیم اندھیرے میں ڈوبی حویلی روشنی میں نہ آئی اور مینشن کے گیٹ کے بیچوں بیچ کھڑے وجود کو نمایاں کر گئی۔ جہاں وہ اس مینشن میں ایک لڑکی کو دیکھتے حیران ہوئیں، وہیں صنم ایک مہربان چہرے کو دیکھتے درد سے سسکتے رونے لگی۔ تمام ملازمین حیرت اور پریشانی میں مبتلا یہ منظر دیکھنے لگے۔ سر، بی جان مینشن میں آ گئی ہیں۔ ڈاکٹرز نے زاویار کے پاس جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ آفس کا کچھ ضروری کام نمٹا کے اس کے پاس آ گیا تھا۔ ابھی وہ ہسپتال کے کمرے سے نکلا ہی تھا جب قاسم نے اسے آگاہ کیا۔ اصغر کے چہرے کا رنگ سفید پڑا۔ صنم، بی جان اسے نہ دیکھ لیں، اصغر نے پریشانی سے کہا۔ دیکھ نہ لیں سر، وہ دیکھ چکی ہیں، بلکہ انہوں نے جلد از جلد آپ کو مینشن میں بلایا ہے۔ قاسم نے اس کے سر پہ ایک اور بم پھوڑا۔ اصغر نے ضبط سے جبڑے بھینچے، اسے دیکھتے اپنی گردن پیچھے سے ہلائی۔ بی جان صنم سے مل چکی تھی۔ نہ جانے کیا رد عمل ہونے والا تھا ان کا، وہ محض سوچتا ہی رہ گیا۔ تم نے یہ سب کر کے میری تربیت کے منہ پہ تماچا مارا ہے اصغر۔ بی جان صوفے پہ بیٹھی اپنے سامنے کھڑے اصغر سے مخاطب ہوئی، جو سرخ نگاہوں سے ان کے پہلو میں ہچکیاں بھرتی صنم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بی جان، اس کی وجہ سے اصغر نے انہیں واقف کروانا چاہا، جبکہ وہ ہاتھ اٹھائے اسے روک گئیں۔ میاں، کچھ نہ بتاؤ تم مجھے، یہ بچی سب کچھ سچ بتا چکی ہے۔ بنا پوری چھان بین کیے تم کیسے کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو؟ اگر یہ غلط ہوتی تو یہ کبھی نہ کہتی کہ زاویار اس کی بے گناہی کا ثبوت دے گا، بلکہ ابھی تک فرار کی کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈ لیتی۔ کیا تمہیں اس بچی کی آنکھوں میں سچائی نظر نہیں آئی؟ اس کے لفظوں سے زیادہ اس کی آنکھیں، اس کی آنسو اس کی سچائی بیان کر رہے ہیں۔ بی جان بری طرح اصغر کو جھڑک گئی تھی، جبکہ صنم چہرہ جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ دوجا، تم نے مجھے میرے پوتے کی حالت سے بے خبر رکھا۔ اصغر، اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو تم کہ اکیلے کوئی بھی فیصلہ کرتے پھرو۔ اگر میں یہاں نہ آتی تو کبھی بھی یہ سب نہیں دیکھ پاتی، نہ میں جان پاتی کہ میری ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ بی جان شدید غصے میں مبتلا تھی۔ بی جان، اگر یہ قصوروار نکلی تو؟ اصغر نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے دانت پیستے ہوئے کہا۔ صنم نے تڑپتے ہوئے سر اٹھائے بی جان کی جانب دیکھا۔ بی جان، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز آپ مجھ پہ یقین رکھیں۔ یہ دوسری صنم کا کیا دھرا ہے، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، میں جانتی بھی نہیں ہوں آپ کے پوتے کو۔ وہ روتے ہوئے بی جان کے سامنے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ صنم، میں جانتی ہوں تم سچ بول رہی ہو۔ عمر دراز عورت ہوں، جھوٹ اور سچ میں فرق اچھی طرح جانتی ہوں بچی، بی جان نے اسے پیار کرتے نرمی سے کہا، جبکہ اصغر سے یہ منظر دیکھا تک نہیں جا رہا تھا۔ اس کی بی جان کسی اور لڑکی سے اس کے سامنے لاڈ جتا رہی تھی۔ اسے اس وقت صنم زہر سے زیادہ زہریلی لگی۔ لے کے جاؤ اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں اصغر، صبح اس معاملے پہ تفصیل سے بات ہوگی، بی جان نے گویا حکم دیا تھا۔ صنم نے بے ساختہ اصغر کی جانب دیکھا۔ اسے یوں خود کی جانب دیکھتا پا کر وہ تیزی سے نظریں چرا گئی۔ میں اسے اپنی بیوی نہیں مانتا، مجھے اس کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں، یہ میرے بھائی کی قصوروار ہے۔ اصغر کیسے اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا؟ وہ اپنی بات پہ ڈٹ چکا تھا۔ اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، اس کا فیصلہ زاویار کرے گا، اور مجھے یقین ہے وہ ہوش میں آتے ہی اس بچی کی بے گناہی کی گواہی دے گا، بی جان کرختگی سے کہتے اسے گھور کے دیکھنے لگی۔ اتنے میں ملازمہ نے آ کے بی جان کے ہاتھ میں ایک گلاس تھمایا۔ یہ پی لو بیٹا، جڑی بوٹیاں ہیں اس سے درد میں کمی آئے گی۔ بی جان اس کے پاؤں کے زخم کی پٹی کر چکی تھی۔ گلاس اس کے لبوں سے لگاتے وہ محبت سے گویا ہوئی، جبکہ اصغر محض ضبط کے اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ وہ ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرتا رہ گیا۔ چلو اصغر، اٹھاؤ اسے، وہ چل نہیں پائے گی، پاؤں میں چوٹ لگی ہے اس کے۔ بی جان اصغر کو اپنی جگہ ساکت کھڑے دیکھ اپنے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ اصغر لب بھینچے آگے بڑھتے صنم کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا۔ بی جان ان دونوں کو دیکھتے آسودگی سے مسکرا دی، جبکہ دل زاویار کی حالت کو سوچ کے تڑپ رہا تھا۔ صنم نے گرنے کے ڈر سے اس کی گردن میں باہیں ڈالی۔ اصغر نے نظروں کا رخ اس کے چہرے کی جانب کیا۔ اس کا چہرہ خفت اور شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ گردش کرتے یہ سترنگی رنگ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر گئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پہ لٹاتے وہ الماری کی جانب بڑھ گیا۔ جب میں نے منع کیا تھا کمرے سے باہر نہیں نکلنا تو کیوں نکلنی تھی؟ الماری سے اپنے کپڑے نکالتے وہ پلٹتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ اپنے پاؤں سے اٹھتے درد کو برداشت کرتے وہ جواب کو ہوئی۔ اصغر نے دانت پیستے ہوئے اس کی جانب دیکھتے اپنی شرٹ اس کی جانب پھینکی۔ یہ پہن لو۔ اصغر کے کہنے پہ صنم نے سرخ رنگت لیے اس کی شرٹ تھامتے اس کی جانب دیکھا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ بی جان کی طرفداری کرنے پہ میں تمہاری باتوں پہ یقین کر چکا ہوں تو تم غلط ہو۔
میں نے تمہیں محض وقت دیا ہے، زاویار کے ہوش میں آنے کے بعد ہی تمہاری زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ وہ اسے جتا رہا تھا، لہجہ خاص جتاتا ہوا تھا۔ صنم نے سر اٹھایا، اس کی جانب دیکھا۔ مجھے ایسی کوئی غلط فہمی لاحق نہیں ہوئی، اور آپ کے بھائی کے ہوش میں آنے کا انتظار مجھے آپ سے زیادہ ہے، سنجیدگی سے کہتے وہ اپنے سر کو جکڑ گئی۔ اسے کمرے کی ہر چیز ایک دم گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اصغر نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ کیا ہوا تھا پاؤں پہ تمہارے؟ اس کے پاؤں پہ بندھی پٹی کو دیکھتے اصغر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کان چبھ گیا تھا، صنم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اصغر، مجھے سب دھندلا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ اپنا سر جکڑے اسی کی جانب دیکھتے بچوں کی طرح بولی۔ اصغر نے اچھمبے سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ اچھمبے میں مبتلا وہ بیڈ پہ آتے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سب کچھ دھندلا لگ رہا ہے، تم بھی دھندلے ہو۔ وہ اس کے چہرے کی جانب جھولتے ہوئے انگلی کرتے بولتے ایک دم ہنس پڑی۔ اصغر مزید حیرت اور اچھمبے میں مبتلا ہوا۔ ہوش میں ہو تم؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اصغر نے اسے کندھوں سے تھامتے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہوش میں ہوں، پر تم بولنے نہیں دیتے۔ وہ ہونٹ لٹکائے بچوں کی طرح اس سے شکایت کر گئی۔ اصغر کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کی۔ صنم، کیا کھایا تھا تم نے؟ وہ اس کے مسکراتے چہرے کی جانب دیکھتے سرد لہجے میں مستفسر ہوا۔ کچھ نہیں کھایا، تم بات کرو مجھ سے، بلکہ تم میری بات سنو، صنم کہتے کہتے اس کے نزدیک ہوتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اصغر کا دل بے ساختہ زوروں سے دھڑکا۔ اس نے خاموش نگاہوں سے صنم کی جانب دیکھا، جو اسے لو دیتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں کئی شکوے بھی تیر رہے تھے۔ اصغر کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ باہر لاؤنج کا منظر اسے یاد آیا، جب بی جان نے صنم کو کچھ جڑی بوٹیاں پانی میں گھول کے پلائی تھیں۔ پل لگے تھے اسے سمجھنے میں کہ ان جڑی بوٹیوں میں کچھ ایسا تھا کہ صنم اپنے حواس کھو گئی تھی۔ پہلے تم اچھے تھے، بہت اچھے تھے، اب ایسے کیوں بن گئے ہو؟ اصغر کے چہرے پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ سوال گو ہوئی۔ اصغر نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے پہلے سے جانتی تھی؟ کیا تم مجھے پہلے سے جانتی ہو؟ اصغر نے حیرت سے پوچھا۔ صنم کے ہاتھوں کی انگلیوں کا سفر اپنے نقوش پہ محسوس کرتے اس کا دل سر پٹ دوڑا تھا۔ پہلی بار کسی عورت کا لمس وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں 10 گنا زیادہ تیز دھڑک رہی تھیں۔ دیکھا ہے تمہیں، پہلے یونی میں آئے تھے تم چیف گیسٹ بن کے، تب سے جانتی ہوں میں تمہیں، تب سے اچھے لگتے ہو تم۔ تمہارے لیے ڈھیروں اسکیچ بنائے تھے، پھر تمہیں بھیجے بھی تھے، لیکن تم اب بدل گئے ہو۔ جب چیف گیسٹ بن کے آئے تھے تو تم مسکرا رہے تھے، ان آنکھوں میں تب وحشت نہیں تھی، نرمی تھی، اور مجھے ان سے محبت ہوئی تھی۔ لیکن اب ان آنکھوں میں وحشت ہے، اور مجھے تم سے ڈر لگتا ہے اصغر۔ وہ اس کے نقوش کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھتی، اس کی داڑھی پہ اپنا ہاتھ رکھتے نم آواز میں کہتے اسے دھچکا دے گئی۔ اصغر کو ہر ہفتے اپنا ایک اسکیچ موصول ہوتا تھا، بنا نام کے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کون وہ اسکیچز بھیجتا تھا، لیکن اسے عادت ہو گئی تھی۔ اگر صنم ہوش میں ہوتی تو کمرے کی دیواروں کی جانب دیکھتی، جہاں اس کے بنائے گئے اسکیچز فریم میں نصب تھے۔ پر میں تمہارے بھائی کو نہیں جانتی تھی۔ میں جانتی تھی میرا خواب بہت اونچا ہے، میں کبھی اسے مکمل نہیں کر پاؤں گی، میری محبت کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گی، پر پھر بھی میں تمہیں چاہنے سے روک نہیں پائی خود کو۔ پھر جب تم ہاسٹل میں آئے، میں تمہیں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ بھلا جو دل پہ حکمرانی کرے اسے بھولتے ہیں کیا؟ لیکن آپ کا انداز مجھے خوف زدہ کر گیا تھا، آپ سے مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ آپ بدل گئے ہیں اصغر، پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ اس سے اس کی شکایت کر رہی تھی، اور وہ دم سادھے اسے سن رہا تھا۔ انسیت کا احساس شد و مد سے اجاگر ہوا، دل پہلو میں بے دھڑک ہونے لگا۔ کتنی کوششیں کی تھی اس نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی جو اسے کاغذ پر اتارتے تصویر کی ایک دنیا بنا لیتی تھی، اور وہ کبھی ملی بھی تو کب، کیسے؟ میں نے آپ کے بھائی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یقین کریں میرا۔ مجھ پہ بار بار الزام مت لگایا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسے کالر سے جکڑتے اپنے چہرے پہ جھکاتے وہ اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھ گئی۔ صنم کے لب اس کے نقوش پہ بے باکی سے سفر کرنے لگے، اور اس نرم و گرم لمس کو محسوس کرتے اصغر کا وجود
سکون میں ڈوبا تھا۔ صنم مت کرو، میں خود پہ ضبط نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹاتے وہ اسے بیڈ پہ گراتے اس پہ حاوی ہوتے گھمبیر آواز میں گویا ہوا۔ چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، انگ انگ بے قراری میں ڈوبا تھا، یہ جاننے کے بعد کہ صنم وہی لڑکی ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ اس وجود کو حاصل کرنے کی تمنا سینے میں سر اٹھانے لگی۔ مت کریں ضبط، وہ بے باکی سے کہتے اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی۔ مت کریں ضبط اصغر، میں خود آپ کو اجازت دیتی ہوں، میرے قریب آ کے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دیں، اپنا بنا لیں، میں مزید دور نہیں رہ سکتی آپ سے۔ اس کی ناک سے ناک جوڑتے وہ خمار بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ بولتے وقت اس کے لب اصغر کے لبوں سے ٹچ ہوتے دونوں کے وجود میں اسپارک دوڑا گیا۔ میں تمہاری طرف نہیں بڑھنا چاہتا، اصغر نے بے بسی سے کہا۔ کیوں؟ اصغر کی سلگتی سانسوں میں سانسیں بھرتے وہ گویا ہوئی۔ تم میرے بھائی کی قصوروار ثابت ہوئی تو سزا دیتے وقت میں ان لمحوں کے سبب مجبور ہو جاؤں گا اور پیچھے ہٹ جاؤں گا، جو میں نہیں ہٹنا چاہتا۔ میرے بھائی میں میری جان بستی ہے اور اسے اس حال میں پہنچانے والے کو میں عبرت ناک سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھتے بے بسی اور اشتعال والے لہجے میں بولا۔ اگر میں گنہگار نکلی تو خود کو مار کے آپ کی یہ خواہش پوری کر دوں گی، پر ابھی مجھے صرف آپ چاہیے، صرف آپ کا پیار، آپ کی آنکھوں میں نرمی۔ میں ساری عمر محبتوں کے لیے، رشتوں کے لیے ترسی ہوئی ہوں، اب ایک رشتہ بنا بھی تو ایسے۔ وہ بھیگتی آواز میں کہتے ہنس پڑی۔ میں قریب آ گیا تو واپس جانے کے تمام در بند کر دوں گا، وہ گھمبیر لہجے میں کہتے اس کے لبوں کے قریب ہوتے انہیں خمار بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، دل اس کی قربت کا شدت سے خواہاں ہوا تھا۔ واپس جانا بھی نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہتے، خود پہل کرتے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھتے، اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اصغر اس کی پہل پہ مدہوش ہوتا، اس کی سانسوں سے لپٹتے اسے خود کے قریب کر گیا۔ اصغر کے ہاتھ بے باکی سے اس کے وجود پر سفر کرتے اس کے اور اپنے درمیان حائل پردے گرانے لگے۔ صنم اس کی قربت میں مسرور ہوتے، اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیتے اصغر کو سرشار کر گئی۔ اصغر اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کی گردن پہ جھکتے، اس کی گردن کو اپنی شدتوں سے داغدار کرتا، اسے اپنے لمس کی بارش میں بھگوتا، اسے اپنے انتہائی نزدیک کر گیا۔ دونوں کل کی فکر بھلائے اس پل میں جی رہے تھے، ایک دوسرے کی قربت میں بھیگتے وہ دونوں ایک دوسرے کے ادھورے وجود کو مکمل کر گئے تھے۔ فون کی چنگاڑتی آواز اس کی پرسکون نیند میں خلل ڈال گئی تھی۔ اصغر نے اٹھتے سائڈ ٹیبل پہ سے اپنا فون اٹھایا، اسکرین پہ جگمگاتا قاسم کا نام دیکھتے وہ پل کی دیر کیے بنا فون اٹھاتے کان سے لگا گیا۔ دوسری جانب نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس کی رنگت تیزی سے سفید پڑی۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ پہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ میں آ رہا ہوں قاسم، سنجیدگی سے کہتے اس نے فون بند کرتے ایک نظر بیڈ پہ ڈالی جہاں وہ اس کی قربتوں کے رنگ میں رنگی اس کی شرٹ میں ملبوس گہری پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کا قیامت خیز بدن پوری طرح عیاں ہوتے اصغر کے جذباتوں میں آگ لگا چکا تھا۔ اصغر کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ وہ کل خود کو اس لڑکی کے قریب جانے سے روک نہیں پایا تھا، وہ اس لڑکی کی تلاش میں نہ جانے کتنا خوار ہوا تھا، اور اب جب وہ ملی تھی، اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی، اس کی قربت کی خواہش مند تھی، تو کیسے وہ اسے رد کر دیتا؟ بس دل میں ایک خوف تھا، اس کے قصوروار ہونے کا خوف۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بے گناہ نکلے، اگر وہ قصوروار ثابت ہوئی تو نہ جانے وہ کیا کر گزرے گا۔ اس کا دل شدت سے یہ دعا کر رہا تھا کہ جس قدر پر اعتمادی سے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے بھائی کی گنہگار نہیں ہے، ایسا ہی ہو، وہ واقعی بے گناہ نکلے۔ اصغر اس کے حسین سراپے سے نظریں چراتے واش روم کی جانب بڑھ گیا، اسے جلد از جلد ہسپتال جانا تھا۔ وہ بےتابی سے اس کے نقوش چوم رہا تھا جبکہ آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ زاویار اپنے بھائی کی اس قدر محبت پر آسودگی سے مسکرا رہا تھا۔ تم جانتے ہو تم نے کس قدر ہمیں تڑپایا ہے زاوی؟ اصغر اس کے بال ماتھے پہ سے پیچھے کرتے شکوہ کنا ہوا۔ سوری بھائی، اب کبھی کچھ ایسا نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ زاویار مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ گھر چلو، بی جان تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اصغر نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ زاویار نے سر کو خم دیا۔ اصغر نے اس سے دور ہوتے اسے کچھ کشمکش سے دیکھا۔ وہ اسے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن پوچھ پانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ زاوی، تمہارے ساتھ یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ اصغر نے بات کی تمہید باندھی۔ زاویار کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ بھائی، غلطی سے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے،
اور میں جانتا ہوں آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ میرے ساتھ کیوں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اس میں صنم کی کوئی غلطی نہیں، میں اس سے محبت کرتا تھا، میری غلطی تھی جو اس پہ اپنے جذبات ضائع کیے۔ میں اس کے رد کرنے پہ بھی اس سے فریاد کر رہا تھا جب اس نے مجھے جھٹک دیا اور میں اپنا آپ نہ سنبھالتے ہوئے گاڑی کے آگے آ گیا۔ اس میں اس کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، محبت تو میں نے کی تھی، اس نے تھوڑی کی تھی۔ وہ سنبھل گیا تھا، اس کے چہرے پہ حزن و ملال کی رمق نہیں تھی، وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے وہ کسی چھوٹی سی غلطی کی بات بتا رہا ہو۔ وہیں اس کے محبت کے اعتراف پر اصغر کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی، دل میں چبھن سی ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ جبڑے سختی سے بھینچے زاویار کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں صنم عارف کی بات کر رہا ہوں بھائی، صنم درانی اپنی بھابھی کی نہیں۔ زاویار اس کے تاثرات سے لطف اٹھاتا ہوا مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اصغر کو یوں لگا جیسے کوئی بوجھ اس کے کندھوں سے ہٹ گیا ہو، یوں لگا کسی پنجرے میں قید دل آزاد ہو گیا ہو جو اب آزادی سے صنم سے محبت کر سکے گا۔ تمہیں یہ سب قاسم نے بتایا؟ اصغر نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، میں نے ہی بتایا ہے، تمام معلومات بھی حاصل کر لی ہیں، اور میم نے جو کہا وہ الف سے یہ تک سچ ہے، اور میم ہی وہ اسکیچ والی لڑکی ہیں جن کی آپ کو تلاش تھی۔ کمرے میں آتا ہوا قاسم مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ اصغر نے آنکھیں بند کیے، پرسکون سانس بھرا، سینے میں سے گھٹن کا احساس ختم ہوتا چلا گیا۔ گھر چلتے ہیں، بی جان بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں گی، اصغر نے زاویار کی جانب دیکھتے نرمی سے کہا۔ ہاں، اور بھابھی بھی، آپ کے انتظار کے ساتھ ساتھ آپ کی معافی کا انتظار بھی ہوگا انہیں بھائی۔ زاویار کے کہنے پہ وہ سر کو خم دیتے مسکرا گیا، جبکہ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ قاسم کو اشارہ کر گیا تھا، جسے سمجھتے قاسم نے سر کو خم دیتے اسے مطمئن کیا تھا۔ مینشن کے لاؤنج میں زوردار تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ صوفے پہ بیٹھی بی جان اور ان کے پہلو میں ویل چیئر پر بیٹھا زاویار حیرت سے دنگ صنم کا انداز دیکھ رہے تھے، جبکہ ایک طرف مؤدب انداز میں کھڑا قاسم حیرت سے واہ ہوئے لب لیے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ معافی چاہیے، اور ساتھ ساتھ مجھے آزادی کا پروانہ بھی دے رہے ہیں آپ، حالانکہ کل میں آپ کو اپنی دلی کیفیت کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ اس رشتے میں اتنا آگے نکل آنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں۔ وہ بپری شیرنی بنی اس کے کالر کو جکڑے گرائی۔ اصغر لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم رہنا چاہو گی اس انسان کے ساتھ جس نے تم پہ الزام لگاتے تمہیں قید کیا، تمہاری تمام صفائیوں کو رد کرتے تم پہ ظلم کیا؟ کیا تم قبول کر پاؤ گی ایسے شخص کو جو تمہارے معاملات میں بے حس بن گیا تھا؟ نہیں نا، اسی لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں اس رشتے سے۔ وہ اپنے پاس سے اندازے لگاتے سنجیدگی سے گویا ہوا، جبکہ آنکھوں میں حزن و ملال کی گہری رمق تیر رہی تھی۔ میرا اور کوئی گھر نہیں ہے، میرا اور کوئی رشتہ نہیں ہے اصغر۔ آپ کو لگتا ہے کل کے بعد میں آپ کو چھوڑ کے جانا چاہوں گی؟ میں ساری عمر رشتوں اور محبتوں کے لیے نہیں تڑپنا چاہتی ہوں۔ آپ شرمندہ ہیں اپنی غلطی پہ، آپ نے معافی مانگی ہے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ آپ کی جگہ میں بھی ہوتی تو شاید اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھتے وہی سب کچھ کرتی جو آپ نے کیا، لیکن آپ مجھ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، یہ جاننے کے بعد بھی کہ میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ روتے ہوئے کہتی، اس کی شرٹ سینے سے جکڑے اسے جھنجھوڑ گئی۔ میں نہیں کرنا چاہتا آزاد تمہیں، مجھے لگا تم نہیں رہنا چاہو گی میرے ساتھ، میں تم پہ یہ رشتہ بوجھ کی طرح نہیں لادنا چاہتا تھا۔ اصغر نے اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے کہا۔ رشتے بوجھ نہیں ہوتے اصغر، خاص کر محبت کے رشتے۔ وہ روتے ہوئے کہتے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ مجھے آپ سے آزادی نہیں چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ۔ یتیمی میں ساری زندگی گزاری ہے، اب آپ کے بازوؤں کے حلقے میں قید ہوتے ساری زندگی گزارنی ہے، آپ کی سرپرستی میں۔ اس کے سینے سے لگتے وہ مدھم آواز میں گویا ہوئی۔ نہیں کر رہا آزاد، آخر اتنی اچھی آرٹسٹ بیوی کو کیسے آزاد کر سکتا ہوں میں؟ اصغر نے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھے۔ بی جان، قاسم اور زاویار مسکرا گئے۔ صنم نے بھی سر اٹھائے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے کمرے میں اپنے بنائے گئے اسکیچز دیکھ چکی تھی وہ۔ محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ دھیمی آواز میں صنم نے پوچھا۔ تھوڑی تھوڑی، رفتار شدت پکڑتی چلی جائے گی، اصغر نے ہنستے ہوئے کہا۔ صنم بھی مسکرا دی۔ اس محبت کو مضبوط وہ اپنی محبت سے کر دے گی، صنم نے دل ہی دل میں خود سے کہا تھا۔ ہم بھی ہیں۔ زاویار کی آواز پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوتے شرمندہ ہوتے مسکرا گئے۔ انہیں یوں مسکراتے دیکھ کر زاویار اور بی جان کہے لگا گئے۔ سینٹرل جیل میں وہ قید وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے رو رہی تھی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں سے، ان کے سچے جذباتوں سے کھیلا تھا کہ اسے یہ سزا ملی۔ صنم عارف اپنے منگیتر کے ہمراہ دھوکہ دہی اور فراڈ کے کیس میں گرفتار اپنی سزا بھگت رہی تھی۔